अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है, बात करते हैं मरीम नवाज़ का इंटरव्यू जो कि डॉन न्यूज़ पर आया और उस पर होने वाले एतराज़ात, दोनों पर बात करते हैं। और इसके साथ नवाज शरीफ की वापसी, और फ़ौरन अब जो आ रहा है सामने कि ईद से पहले लगता ये है कि वो ईद जो है वो लाहौर में करेंगे, अपने वतन में करेंगे। इसका क्या क्या मतलब है, कुछ इस पर बात करते हैं। और आखिर में नुसरत जावेद साहब ने हाल ही में अभी एक इंटरव्यू दिया है, एक नया टीवी शुरू हुआ है, वेब टीवी, गुड लक टू देम, और अच्छा लग रहा है वो अपनी अपीयरेंस से। और उसमें नुसरत जावेद साहब की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को अब यानी सहाफ़ी नहीं बनना चाहिए, और उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि उनको सहाफ़ी बनने पे बहुत दुख है और काश के वो सहाफ़त में ना आए होते। ये इस पर कुछ बात करते हैं कि एक जेन्युइन सहाफ़ी जिसकी सारी उम्र जो है वो अपने किरदार को संभालते हुए गुजरी और एक जेन्युइन सहाफ़त करते हुए गुजरी, और एक ऐसा आदमी जिसका आउटस्टैंडिंग एक उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड था गवर्नमेंट कॉलेज में, आउटस्टैंडिंग, और वो चाहते तो CSS भी कर सकते थे, जिसका उन्होंने खुद भी कहा, कस्टम्स में जा सकते थे, वगैरह वगैरह। झूठी खबरों की जो फैक्ट्रियां खुली हैं इस 5th जनरेशन वॉर से कुछ पहले और बाद में, जब ये बाकायदा शक्ल अख्तियार की, तो उसने फिर जेन्युइन लोगों का क्या हाल किया, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन पहले मरीम नवाज का इंटरव्यू, और उसमें आप देखिए कि वो जो चीफ जस्टिस खोसा जिसने लिखा था सिसिलियन माफिया और इस तरह की बातें, वो आदमी जो है वो नवाज शरीफ को, जब नवाज शरीफ जेल में था तो वो पैगाम भेज रहा था अपनी एक्सटेंशन के लिए, यानी वो लेजिस्लेशन में मदद मांग रहा था जो अगर हो जाती तो चीफ जस्टिस जो खोसा था वो उसकी रिटायरमेंट की उम्र 2 साल यानी चंद महीने और बढ़ जाती, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंशन मिल जाती। तो जिस आदमी को जेल पहुंचाया है झूठ बोलकर, बेगुनाह को सजा देकर, बेगैरती देखें कि उसको जेल में पैगाम क्या पहुंचवा रहा है कि मेरी ये मदद कर दो, मैं तुम्हें सौदेबाजी कर लो। तो ये ट्रक जो कॉल आ गई है सामने ट्रक की, जिसको ट्रक हम कर रहे हैं, ये को ट्रक यानी नया नाम इसको नया मिला है, प्रैक्टिस में कुछ नया नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए इस घटियापन का जो मरीम नवाज ने कल बताया, और उसके बाद इनकी आप ढिठाई देखें, मतलब ये अब सीधे हो रहे हैं जज, अब आप देख रहे हैं जज सीधे हो रहे हैं और मजीद होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इनके तो यहां जब ये लंदन आते हैं, यूरोप के ये सैरोप आते हैं, इनको तो वो ये जो अपना हाई कमीशन वालों की यहाँ दौड़े लगवाई होती हैं, मुफ्त उनको होटल चाहिए होते हैं, हम हाई कमीशन के पास पैसा नहीं होता, वो कहाँ से यानी होटल कहाँ से करे वो, फिर ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के बकरे होते हैं, वो बकरों को शौक, जिन बकरों को शौक होता है तस्वीरें खिंचवाने का, अपनी DP लगानी है, फेसबुक पे लगानी है, ठीक है, मैं उनका कोई लोगों का शौक होता है, ठीक है, तो बकरे वो बनते हैं फिर, और या फिर वो बनते हैं बकरे जो यहाँ के इन्वेस्टर होते हैं, वो आगे भी इन्वेस्टमेंट देख रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पे इनके शॉपिंग और खर्चे वर्चे उठा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में फिर ज़ाहिर रिलीफ लेते हैं अपनी लिटिगेशन में। तो ये बेसिकली जिनका किरदार ये है, ये को तब्दीली लेकर आएंगे, इनमें है हिम्मत कि ये खड़े हो आगे चले। मरीम नवाज का ये कहना कि वो जो बड़ा एक दिलचस्प सा एतराज़ आ रहा है PTI की जानिब से, और मैं यकीन कीजिए कि यानी इनका जो तरीका है ना अटैक करने का या कोई बयानिया बनाने का, उसको अगर आप देखें तो ये बुनियादी तौर पर एक तो सियासी हरीफ को सियासी हरीफ नहीं दुश्मन समझते हैं, और इनमें जो है ना वो अटैक करने के लिए इल्ज़ाम तराशी ये शुरू की इनकी तरबियत है कि मतलब है कि डू नॉट बॉदर अबाउट फैक्ट्स, हकायक की परवाह ना करो, उठा के फेंको, फैक्ट्स क्या है, ख्वाहिशात बयान करो, इल्जामात बयान करो, कहानियां, दास्तानें और अफसाने बयान करो, और लोगों को इस तरह से बयान करो कि लोगों को उन पर यकीन आ जाए, ठीक है। अब ये झूठ बोलने की फैक्ट्री आप अंदाजा लगाएं कि मरीम नवाज के जो इंटरव्यू पे इतराज़ है वो ये है कि वो जो नौजवान है उसका डॉन का, जिसने वो एंकर, नौजवान एंकर जिसने वो आदिल, गालिबन आदिल नाम है उसका, उसने जो इंटरव्यू किया है वो तो पेड एंकर है, और वो तो बड़ी मर्जी का, अपनी मर्जी से वो करा लिया, तो ये करा लिया तो वो करा लिया। ये झूठ को मतलब बाकायदा स्ट्रेटजी करके, तो उसकी कंपेन, इनकी हौसला और हिम्मत देखें कि इमरान खान जब से हुकूमत से बाहर निकला उसने सिरे से को प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी न्यूट्रल सहाफी को उसने घुसने नहीं दिया, अपने पास नहीं आने दिया किसी न्यूट्रल सहाफी को। यानी मैं उस सहाफी की बात नहीं कर रहा जो खुलकर किसी यानी PPMLN को या फजलुर रहमान को या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूं जो न्यूट्रल सहाफी हैं
ان میں سے کسی صحافی کو عمران خان نے نزدیک نہیں لگنے دیا. وہ صرف اپنے فین کلب کے یوٹیوبرز اور اپنے فین کلب کے لوگوں کو خاص طرح کا نقطہ نظر جو بالکل سپورٹ کرتے ہیں صرف ان کے ساتھ بات کرتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا. اور اس رویے کو مسلسل برداشت کرنے والے, اس کی حمایت کرنے والے, اس رویے کے یعنی حق میں دلائل دینے والے اعتراض یہ کر رہے ہیں مریم نواز سے کہ اوہو آپ نے تو وہ اچھا جس کو بلایا وہ آپ اسی بندے کو بلا لیں, اگر وہ پیسے لیتا ہے تو آپ سے بھی لے لے گا. اچھا ڈان اگر اس طرح کی یعنی پیسے لے کے انٹرویو چلواتا ہے تو پھر آپ بھی پیسے دے کروا لے گا, ڈان آپ بھی بلا لیں. اچھا جس انٹرویو پر الزام ہے کہ وہ تو مینجڈ ہے, ریکارڈڈ تھا, اسی انٹرویو میں سے پکڑی وہ غلطیاں بھی پکڑ رہے ہیں کہ یہ اس نے غلط کہا, یہ غلط کہا. اگر اتنا ہی ریکارڈڈ تھا, اتنا ہی پیڈ تھا, تو پھر کوئی ہلکی سی بھی کوئی کمزوری یا کوئی ہلکی سی بھی کوئی اس طرح کی بات آن ایئر کبھی جاتی. لیکن ظاہر ہے کہ عقل کا یا دلیل کا تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا اب آگے چلیں. آگے جو ہے نواز شریف کی واپسی, اور اب لگتا یہ ہے کہ عید وہ لاہور میں کریں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب اس بات کا یقین ہے کہ جو ان پر کیسز ہیں اب ان کے خلاف جو بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے گرفتار کرنا تھا, جیل بھیجنا تھا, جس طرح بے گناہ پہلے کو بھیجا, وہ لوگ اب ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زیادتی کر سکیں, بلکہ وہ لوگ اب آپ کو دفاعی انداز میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایشورنس جو ہے ایک طرح کی, یہ کانفیڈنس جو ہے واپس آنے کا نواز شریف کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جتنے وہ 5 کا ٹولہ اور وہ جو ایک باجوہ ڈاکٹرائن اور عمران خان کا, یہ فائنلی چیزیں اب لپٹتی چلی جائیں گی اور لپٹ رہی ہیں اور واپس جا رہی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال دیکھیے, اسد طور ہمارا آپ کا یہ قابل فخر نوجوان آنے والا اثاثہ, وہ آج کل ہر روز اپنے ویلاگ میں ایک نہ ایک نئی خبر اور ایک نیا چھکا مار رہا ہے. جنرل فیض کی یعنی پہلے انویسٹیگیشن, گرفتاری, کرپشن کے حوالے سے اس نے بتایا. قمر جاوید باجوہ کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ تو وعدہ معاف گواہ بن کے یعنی عمران خان کے خلاف اب تیار ہو گیا ہے. تو یہ ساری گفتگو اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ جنرل فیض کے حوالے سے اس کی کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں, ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے, کسی کی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار وہی گزارش ہے کہ یہ اب ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایکشنز, ناٹ پرسن, ایکشن, ناٹ ورڈز, ایکشنز. تو نئی عسکری قیادت جو ہے یہ اس کے ایکشنز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہمیں فائنلی الحمدللہ ایک ایسی عسکری قیادت نصیب ہوئی ہے میرٹ پر جو اس یعنی پرانے تصور میں قید نہیں ہے کہ فوج کے کسی بھی شخص کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس قیادت کو یہ معلوم ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تو جنرل فیض کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو وہ ڈیفینسو ہوا ہے اس کے یعنی وہ جو اتنا طاقتور آدمی تھا, اب آپ کے خیال میں کیا ججوں میں کوئی اتنی ہمت رہ گئی؟ یہ اشارے سمجھ لیجیے. اور آخری بات کہ نصرت جاوید صاحب نے جو کہا, ایک نیا یعنی ایک پلیٹ فارم جو کہ لانچ ہوا ہے اور اس پر بیٹھ کے انہوں نے جو گفتگو کی بہت دکھ بھرے دل کے ساتھ کی. ظاہر ہے کہ ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے جی جب آپ, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ یہ 5th جنریشن وار, جب جھوٹ کی فیکٹریاں لگائی گئیں اور حوصلہ افزائی کی گئی اور خواہشات کو, الزام تراشی کو, گالم گلوچ کو, ڈھٹائی کو صحافت کہا گیا اور زبردستی ایسے لوگوں کو صحافی بنایا گیا اور جھوٹ کی فیکٹریاں کھولی گئی, مثال کے طور پہ GNN, مثال کے طور پہ ARY, مثال کے طور پہ 92, مثال کے طور پہ یہ جو ٹریش چینل ہے سارے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو باہر سے گھس بیٹھیے آئے اور انہوں نے پھر جو خود پہ صحافی کا وہ ایک لیبل رکھ کے اور انہوں نے جو دھجیاں اڑائی ہیں پھر ہر طرح کی اخلاقیات کی, پروفیشنلزم کی, ڈیسنسی کی, ایتھکس کی, مینرزم کی, جھوٹ کی فیکٹریاں لگا کے جب یہ لوگ بیٹھے تو اس کے بعد یہ لوگ تو امیر ہو گئے اسٹیٹ پیٹرنیج سے, لیکن جو اصل ظلم ہوا کہ جو ایکچوئل صحافی تھا, نیوٹرل صحافی تھا, وہ اس نے اس کی قیمت دی. اس نے گالیاں بھی کھائیں, وہ لفافہ بھی کہلایا, اس کی توہین بھی کی گئی, وہ نوکری سے بھی جاتا رہا, اس نے بے روزگاریاں بھی کاٹیں. اور مطلب ہے کہ وہ آخر کار دکھی دل وہ چلا اٹھا. وہ نوجوانوں کو اب یہ کہتا ہے کہ اس کام میں مت آنا, اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ اسے بہت افسوس ہے کہ اس نے صحافت میں اپنی ساری زندگی, ان کے الفاظ ہیں کہ ضائع کر دی. یہ ہوتے ہیں جب آپ یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا, تو آپ ایک پورے پروفیشن کو تباہ کر دیتے ہیں.
اور اس میڈیا کو تباہ نصرت جاوید جیسے لوگوں کا مایوس ہو جانا اور اس طرح کے لوگوں کا پیچھے ہو جانا اور رنگ بازوں اور بداریوں کا آگے آ کے بیٹھ جانا، شعور کی تباہی، اجتماعی شعور کی، اجتماعی سوچ کی تباہی، فساد 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 کا مسلسل اور مستقل نسخہ۔ وہ بھائی 24 گھنٹے کے نیوز چینل کھول رکھے ہیں، جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں، سچ چلانا کوئی نہیں ہے، تو اب وہ کس سے فل کریں گے اپنے ٹائم کو؟ کچھ تو دکھانا ہے نا، اور ریٹنگ کی دوڑ ہے، تو بس پھر وہی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، کاروبار میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ جو قوم، مطلب جس قوم کا سرمایہ دار اور تاجر اتنا ظالم ہے کہ وہ جعلی دوائیاں دیتا ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کے جو وائٹامن ماں کے پیٹ میں لگتے ہیں وہ تک جعلی دوائیاں۔ اس بے رحم تاجر، اس بے رحم سرمایہ دار طبقے کو کھلی چھوٹ دے کے آپ نے نیوز چینل پکڑا دیے ہیں۔ وہ اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرے گا، اس نے وہ سب کیا جو ہمارے ہاں ہوا، اور اس کا ایک نتیجہ نکلا جو کہ اجتماعی شعور کی صورت میں ثبوت کے طور پہ موجود ہے۔ سو یہ جھوٹ کی فیکٹریاں بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کی جائے، یہ میں تو ظاہر ہے التجا ہی کر سکتا ہوں نئی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور آنے والی حکومت سے بھی جو فائنل آئے گی الیکشن کے بعد، کہ یہ جھوٹ کی فیکٹریاں بھاجن بند کرنی پڑیں گی۔ یہ ان کے جو ہیں، یہ جو بھی بول کا یہ گرفتار ہوا ہے شعیب شاہ، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ وہ ایک جھوٹ کی پروپیگنڈے کا، زہریلے پروپیگنڈے کا ایک پلیٹ فارم تھا، بند ہونا چاہیے۔ ایک فراڈ آدمی یار، جس اتنے بڑی آبادی کا ملک ہے، ایک انگلش چینل آپ کے پاس نہیں ہے جس کو آپ الجزیرہ سے میچ کر سکیں، جس کو آپ یعنی کو بی بی سی سے میچ کر سکیں، جس کو آپ یعنی کوئی ایک انگلش سپیکنگ نیوز چینل جس ملک میں نہیں ہے، یعنی کوالٹی نام کو نہیں ہے، دنیا میں آپ کا پیغام جا ہی نہیں سکتا، ایک بھی چینل نہیں ہے وہاں اردو زبان میں۔ درجنوں چینل کھولے ہوئے، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نارمل ملک ہے، یہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہ یورپ کے ملک ہیں، یہاں پہ تو کوئی 2 یا 3 نیوز چینل ہوتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اتنے نیوز چینلز کی۔ ضرورت کیا ہے؟ آپ نے پینک میں رہنا ہر وقت، گھبراہٹ میں رہنا ہر وقت، جھوٹی خبریں تو پاگل کر دیتی ہیں۔ سو وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ان جھوٹ کی فیکٹریوں کو بند ہونا ہوگا۔ وہ 92 ہے، وہ ایئر وائی ہے، وہ GNN ہے، وہ مطلب اس طرح کے یہ جو بول ہے، یہ بالکل کچرا، یہ سنو ٹی وی، یہ کیا ہے؟ ان کے سیکورٹی لائسنس بند ہونے، کینسل ہونے چاہیے، یہ بالکل بند ہونے چاہیے جھوٹ کی فیکٹریاں۔ اپنے کام کے یہ جو باقی کام کرتے کریں، اتنی نیوز چینل کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ حب الوطنی اگر ان کو ستا رہی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کی لیے نیوز چینل کھولنا چاہتے ہیں وطن کی محبت میں، انگلش میں کھولو نا، انگلش جرنلزم کرو، اور اپنی ایک جو ریچ ہے وہ انٹرنیشنل آڈینس تک پہنچاؤ پاکستان کا پیغام، اگر اتنا ہی ملک کی محبت کا دعویٰ لے کے اٹھے ہو۔ لیکن نہیں، ملک کی محبت نہ کبھی مسئلہ تھی نہ آج ہے۔ انہیں تو غنڈہ گردی چاہیے، انہیں جو ڈاکے جو پڑ رہے ہیں اس میں اپنا حصہ چاہیے۔ یہ تو بالکل ایک بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے نیوز چینل کھول کے ایک منڈی لگائی ہوئی ہے، جھوٹ کی فیکٹریاں۔ لوگوں کے کیریئر تباہ ہوتے ہیں، ان کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے، کسی کو غدار بنایا جاتا ہے، کسی کو ایک فرعون۔ نتیجہ یہ جو ہمارا انتشار ہے یہ نیوز چینلز ہے، تو ان کو مکمل طور پہ بند ہونا چاہیے۔ ورکر کو بے روزگار دیکھیے جی، اس کا ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ GNN ہے، 92 ہے یا ایئر وائی، اکاؤنٹس ان کے پاکستان میں موجود ہیں، ضبط کریں، فریز کریں۔ ہر ٹی وی چینل کا جو ادارہ ہے اس کو 6 مہینے تنخواہیں ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے نکلوا کے دیں۔ ان نے جو کرپشن کی ہوئی ہے، سرکاری اشتہاروں کی مد میں کروڑوں اربوں روپے لے چکے ہیں۔ یہ سرکاری جو اشتہار ان کو دیے جاتے ہیں، ڈو یو نیڈ اے نیوز چینل یار؟ یہ پیسہ ان نیوز چینلز کو دیا جاتا ہے، جھوٹ کی فیکٹریوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ان کو دے دیا گیا ہے ضبط کر کے، ان کے کارکنوں کو 6 مہینے کی تنخواہیں، پرسنل اکاؤنٹ 6 مہینے کا نوٹس دے کے ان کو تنخواہیں دیں۔ 6 مہینے کا نوٹس دیں، 6 مہینے کافی ہوتے ہیں کچھ اور الٹرنیٹو ڈھونڈنے کے لیے۔ ہمیں نصرت جاوید جیسے لوگ چاہیے بھائی، ہمیں جینون وہ لوگ، ہمیں ہر پروفیشن میں ہیرو چاہیے، ہر قوم کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ایک نظریاتی صحافت پہ، یعنی نظریاتی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ان کا نظریہ سیاسی پارٹی والا ہے، وہ میرٹ پر جرنلزم کرنے والے لوگ، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو بیلنسڈ بات کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ ہیں، انہوں نے ہمیں سکھانا ہے۔ اگر یہ اساتذہ کا حال ہم نے کر دیا ہے، جو وہ ہاتھ جوڑ کے نئے آنے والے سے کہہ رہا ہے کہ اس پروفیشن میں مت آؤ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا گزر رہی ہے اس کے دل پہ اور پورے طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا ہو گیا اس پروفیشن کے ساتھ۔ اللہ رحم کرے جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ لیوی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔